देवर मशीनें ठीक करता था। मेरी भी मशीन में कपड़ा फंस जाता। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, रवां करनी पड़ेगी। मैं कोरी अनपढ़ थी। देवर को बोला जो करना कर। थोड़ी देर बाद देवर कमरे में आकर बोला, चलें भाभी। मेरे होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरी मशीन। मेरा नाम नाजिया था। मैं शादीशुदा थी। मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैंने औरतों के कपड़े सिलाई करने का फैसला कर लिया। अपने जहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकालकर साफ की और मोहल्ले में पैगाम भिजवाया, जिसने भी कपड़े सिलाई करने हो वो राब्ता करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छा खासा रश लग गया और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लग गई। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके घर का खर्चा उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। इसीलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आती थी तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती थी। मेरे बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में रौनक भी लगी रहती थी। इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूं करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कांधे मशीन पर बैठ बैठ कर थक जाते थे। इसीलिए मैंने मोहल्ले की 6 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख ली। इस काम के बदले में उन लड़कियों को साथ साथ काम भी सिखाती और थोड़े बहुत पैसे भी दे देती थी। इसीलिए वो सारी अपनी अपनी मशीनें लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र थी, तो मैंने उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक उनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब उनका हाथ रमा हो गया तो मैं उन्हें कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में नई थी, इसीलिए कपड़ा मशीन में फंसा बैठती थी। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती तो कोई मशीन का टांका ही खराब कर देती। यूं रोज रोज उनकी मशीनें खराब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन खराब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने उस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने की बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक ही ना हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा कि कल अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। वो लड़की भी जाने लगी, मगर उसी वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। तभी मैंने खिड़की से देवर को देखा। वो उस लड़की से पूछ रहा था कि तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो। देवर की बात पर लड़की कहने लगी कि मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसीलिए मेरी मशीन खराब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दे दी है, कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊंगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई, बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या जरूरत है जब घर में बंदा बैठा हुआ है। लड़की देवर की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहा कि अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना अब्बा को कहकर मुझे मशीन बड़े बाजार भिजवानी पड़ेगी और अब्बा बेचारा साइकिल के पीछे मशीन रखकर गिरता पड़ता जाएगा। लड़की की इस बात पर मेरा देवर मशीन ठीक करने लगा। तुम्हारी मशीन को जंग लग चुका है, ये तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, रवा करनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, इस काम का तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो ना प्लीज। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, ये मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूंगा। लड़की ये सुनकर घबराई तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसीलिए मशीन अंदर ठीक करूंगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ही ना निकले। काफी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसीलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक मैंने सब्र किया। खामखा देवर पर शक न करना चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर जरूर मुझसे उलझ पड़ता। मगर काफी देर गुजर गई। आखिर थक कर मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहा, भाभी जी मशीन ठीक हो गई है। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों की शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही थी, मगर देवर ने उस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया था। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन खराब हो तो मैं हाजिर। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसीलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे। घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए शौहर शादी के फौरन बाद पैसा कमाने बाहर के मुल्क चला गया। मेरा शौहर 3 सालों से दुबई में था। 6 माह या साल की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद दुबई चला जाता था।
گھر میں ساس سسر اور ایک دیور تھا۔ ساس سسر تو بیمار اور بوڑھے تھے، دن بھر اپنے کمرے میں پڑے کھانستے رہتے تھے، مگر دیور بہت اچھا تھا۔ اس کی عمر 19 سال تھی، مگر اس نے کم عمر ہونے کے باوجود اپنی دکان کھول لی تھی جہاں وہ مشین ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ وہ ابھی کم عمر ہے، دکان کو چھوڑ کر پڑھائی کر لے، مگر وہ کہتا تھا بھابھی گھر بھی تو چلانا ہے، آخر کب تک سارا بوجھ اپنے بھائی پر ڈالے رکھوں گا؟ بھائی بیچارہ پردیسی بیٹھا ہے اور گھر بھی کرائے کا ہے، اماں ابا بیمار رہتے ہیں، اس لیے مجھے کام کرنا پڑے گا۔ یوں تو دیور سارا دن دکان پر رہتا تھا، مگر وقفے وقفے سے گھر بھی آ جاتا تھا۔ یوں میں بھی بے فکر تھی۔ دیور گھر آتا تھا تو کئی کام کر دیتا تھا۔ میرے پاس آنے والی لڑکیوں کی مشین آئے دن خراب رہتی تھی، دیور کو کہتی تو وہ فوراً اسے ٹھیک کر دیتا تھا۔ ایک دن میں کپڑے سلائی کر رہی تھی، پھر سے اسی لڑکی کی مشین خراب ہو گئی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے ڈانٹ دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اتنے دنوں سے میں تمہیں سلائی سکھا رہی ہوں، مگر ابھی تک تمہیں سلائی کرنا نہیں آیا۔ میرا غصہ کرنے پر وہ رونے لگی۔ میں نے بھی کہہ دیا اپنی مشین اٹھاؤ اور گھر جاؤ، مگر اسی وقت میرا دیور گھر آ گیا۔ لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ارے بھابھی یہ بانو کیوں رو رہی ہے؟ میرا دیور آس پاس کی سبھی لڑکیوں کو جانتا تھا، اسی لیے ان سب سے بے تکلفی سے بات کر لیتا تھا۔ اس لڑکی نے میرا بہت دماغ خراب کر رکھا ہے، دل کرتا ہے اسے کام سے ہی نکال دوں، جان بوجھ کر مشین خراب کر دیتی ہے۔ میری بات پر دیور مسکرانے لگا۔ ارے میں پریشان ہوں اور تم ہنس رہے ہو؟ میں غصے میں تھی، اسی لیے دیور کو بھی ڈانٹ دیا۔ وہ کہنے لگا بھابھی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آج کل کی مشینیں ہی جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ پرانا دور اب گیا، جب نانی مشین خریدتی تھی تو اس کی نواسی چلاتی تھی، آج تو ہر چیز 10 نمبر تک مارکیٹ میں موجود ہے۔ دیور کی بات پر میں اسے گھورنے لگی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کہنے لگا بھابھی بھائی نے کال کی تھی، آپ میرے بھائی سے بات کریں، آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ شوہر کے ذکر پر میں شرمانے لگی۔ میرا دیور بھی بڑا شریر تھا، مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ کئی دنوں سے میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ شاید وہ مصروف تھا، اسی لیے روز دیور سے کہتی تھی کہ مجھے کال ملا دو تاکہ میں تمہارے بھائی سے بات کر لوں، مگر دیور ہر بار کہتا تھا بھابھی آج پیسے نہیں، کل کال کر دوں گا، مگر پھر بات کو کئی دن ہو گئے۔ شاید کال پیکج کے لیے میرے دیور کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر آج میرے دیور نے مجھے موبائل پکڑایا تو میں سب کچھ بھول گئی۔ دیور سے موبائل لے لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے کچھ ضروری باتیں بھی کرنی تھی، کتنے دنوں سے بات جو نہیں ہو پائی تھی، اسی لیے مجھے 15-20 منٹ لگ گئے۔ کال کاٹنے لگی کہ شوہر کہنے لگا اماں ابا سے بھی بات کرا دو۔ میں موبائل ان کے کمرے میں لے گئی اور اپنے شوہر کی بات ساس سسر سے کروا دی، وہ بھی راضی ہو گئے۔ میں باہر نکلی تو دیور باہر نہیں تھا۔ ایک لڑکی کہنے لگی وہ تو ابھی تک بانو کی مشین ٹھیک کر رہا ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تک وہ دونوں اندر تھے، مگر وہ میرے جانے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی تک اپنے دیور کے لیے کھانا ہی گرم نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، شوہر سے بات کرنے کے چکر میں اپنے دیور کو میں نے ابھی تک بھوکا رکھا ہوا تھا۔ دیور باہر نکلا تو میں نے اسے کہا کہ تم بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، مگر دیور کہنے لگا نہیں بھابھی میرا پیٹ بھر چکا ہے، آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دیور مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ میں ناسمجھی سے مشین کے پاس آ بیٹھی۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے پیٹ بھر لیا تھا، میں دل میں سوچنے لگی۔ تبھی میری نظر ان لڑکیوں پر پڑی جو کہ بانو کے ساتھ سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ بانو پرجوش ہو کر انہیں کچھ بتا رہی تھی اور اس کا چہرہ شرم سے لال تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ بانو تمہاری مشین ٹھیک ہو گئی؟ میرے پوچھنے پر بانو نے جلدی سے اپنا سر ہلا دیا۔ تو پھر جلدی سے اپنا کام کرو۔ میری بات پر سبھی لڑکیاں کام کرنے لگی، جبکہ میں کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں اسے کئی مہینوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ گھر آ جائے، میرا کتنا دل کر رہا تھا کہ میں اسے گھر میں دیکھوں، مگر شوہر کہتا تھا کہ اگر میں گھر آ گیا تو بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا، ابھی مجھے پیسہ بچانا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ ایک ایک روپیہ بچا رہا تھا تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، مگر شوہر کی دوری مجھے بے حد اداس اور پریشان رکھتی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے، یہیں میرے پاس رہے، بھلے کم کمائے مگر روز گھر آئے، میرے ناز نخرے اٹھائے اور میں اس کی خدمت کروں، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اسی لیے میں چپ تھی۔ سلائی کر کے اپنا دل بہلا لیتی تھی، سلائی کی وجہ سے گھر کا خرچہ بھی کم ہو گیا تھا۔ میں جتنے پیسے کماتی تھی ساس سسر کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی، وہ بھی خوش ہو جاتے تھے
اور میرا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جایا کرتا تھا۔ مگر میں دیکھ رہی تھی کہ سلائی کرنے والی لڑکیوں کی مشین کچھ زیادہ ہی خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے بہت بار سمجھایا تھا کہ وہ مشین کو ٹھیک طریقے سے چلائیں، مگر ہر دن کسی نہ کسی لڑکی کی مشین خراب ہو جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مشین ٹھیک کرنا خود ہی سیکھ لوں، مگر ان پڑھ تھی، اسی لیے کوئی بھی کام جلدی نہیں سیکھ پاتی تھی۔ یہ مشین میری ساس کی تھی، پہلے وہ بھی گھر چلانے کے لیے مشین چلاتی تھی، لیکن وہ میری شادی کے بعد بیمار پڑ گئی۔ تب تک میرا شوہر بھی دبئی چلا گیا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، 4 پیسے گھر میں آ جائیں گے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی آ جائیں گی۔ اس دن میں بہت خوش تھی کیونکہ صبح سویرے میرے شوہر نے کال کی تھی، مگر جب میرے کپڑے سلائی کرنے بیٹھی تو ہمارے محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے جہیز کے سارے کپڑے سلائی کر دو۔ ان دنوں میرے پاس کوئی زیادہ کام نہیں تھا، اسی لیے میں خوش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس بہت ساری لڑکیاں ہیں، میں تمہیں وقت پر سارے جہیز کے کپڑے مکمل کر دوں گی۔ محلے کی وہ عورت مجھے دعائیں دینے لگی اور پھر سارے کپڑے مجھے دے دیے۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں نے ساری لڑکیوں سے کہا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ، اسی لیے تم سب اپنی مشینوں کو ٹھیک رکھو۔ اگر کسی نے کام کے دوران کہا کہ اس کی مشین خراب ہو گئی ہے تو میں اسے کام سے ہی نکال دوں گی۔ میری بات کے جواب میں ایک لڑکی کہنے لگی، بھابی آج آپ کا دیور آئے گا تو ہم سب اسے اپنی مشینیں ٹھیک کروا لیں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر دبی دبی سی مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہ سکی۔ میں اس وقت کپڑوں کو چیک کر رہی تھی، اسی لیے کہہ دیا، ہاں میری طرف سے اجازت ہے، جلدی اپنی مشینیں ٹھیک کروا لو۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں لڑکیاں خوش ہو گئیں۔ دوپہر کے وقت دیور آیا تو سب اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ وہ کہنے لگا، میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جاؤ کسی اور سے اپنی مشینیں بنوا لو، ویسے بھی تم سب مجھ سے مفت میں اپنا کام کرواتی ہو۔ دیور کی بات پر میں مسکرانے لگی جبکہ ساری لڑکیوں کے منہ لٹک گئے۔ ہم سب تمہیں بدلے میں کیا دے سکتی ہیں؟ لڑکیاں خوش ہوئیں تو میرا دیور کہنے لگا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا، جب ہماری شادی ہوگی تو ہم تمہاری دلہن کا سوٹ سی دیں گے۔ اس لڑکی کی بات پر میرا دیور ہنس پڑا اور کہا، میں روز تم میں سے کسی نہ کسی کی مشین ٹھیک کر دیتا ہوں، مگر تم بدلے میں صرف میری بیوی کا سوٹ سلائی کرو گی؟ یہ سن کر میں بھی ہنسی۔ میرا دیور کہنے لگا، تم سب کو ابھی اتنی اچھی سلائی نہیں کرنی آتی، اسی لیے مجھے معاف کرو، میری بھابھی میری دلہن کے لیے کپڑے سلائی کر دے گی۔ وہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں ہنستی اور لڑکیوں سے کہا، ابھی میرا دیور بہت چھوٹا ہے۔ ایک لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کا دیور تو اتنا لمبا ہو گیا ہے۔ دیور میری طرف دیکھنے لگا کہ اب میری بھابھی کیا جواب دیتی ہے۔ اسے ان سب باتوں میں مزہ آ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ابھی میرا دیور بہت کم عمر تھا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ شادی تو میرے شوہر نے بھی کی تھی، مگر خراب حالات کی وجہ سے اسے مجھ سے دور جانا پڑا، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ دیور کی بیوی بھی میری طرح تڑپتی رہے اور یوں مر مر کر گزارا کرے۔ اسی لیے میں نے ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، لمبا ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی شادی کر دیں۔ شادی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کی 5-6 سال بعد شادی کریں گے۔ یہ سن کر میرا دیور ہنسنے لگا۔ پھر میں نے ساری لڑکیوں سے کہا، جلدی سے اپنا کام کرو، تب تک میں اپنے دیور کا کھانا گرم کر لوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ کر اس کا کھانا گرم کرنے لگی، جبکہ وہ ساری لڑکیاں باری باری میرے دیور کے کمرے میں جانے لگی۔ پتہ نہیں دیور اندر جا کر کیا جادو کرتا تھا، مشین تو منٹوں میں ٹھیک کر لیتا تھا۔ اس دن بھی میرے دیور نے ساری لڑکیوں کی مشین سیٹ کر دی اور پھر اپنی دکان پر چلا گیا۔ اگلے دن سے میں نے بہت سارا کام کرنا تھا، اسی لیے کسی لڑکی کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ اس دن میرا دیور بھی گھر میں نہیں آیا تھا، کپڑے بہت سارے تھے، اسی لیے میں خود بھی مصروف تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد از جلد کام ختم ہوتے ہی اپنے مائکے چلی جاؤں گی۔ کتنے دنوں سے میں نے اپنے مائکے کا چکر نہیں لگایا تھا، لیکن میں اس وقت پریشان ہو گئی جب ایک دن میری مشین خراب ہو گئی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے قیمتی سوٹ میری لڑکیاں سلائی کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اتنی صفائی نہیں تھی، مگر میری مشین صبح سویرے ہی خراب ہو گئی۔ لڑکیوں نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، بھابھی جی آپ کیوں اتنی فکر کر رہی ہیں؟ آپ کا دیور موجود ہے، وہ آپ کی مشین ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگی۔ میں سمجھ نہیں پائی، مگر کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ ساری لڑکیاں بہانے بہانے سے میرے دیور کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ سارا دن میرا دیور گھر پر نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے ہی میرا دیور دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتا تھا، ان لڑکیوں کو جیسے پر لگ جاتے تھے، ساری کی ساری کام چھوڑ کر بہانے بہانے سے اسے دیکھنے لگتی تھی۔ اس سے پہلے میرا کام بہت زیادہ تھا، اسی لیے میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی، مگر جب سے میرا دیور ان لڑکیوں کی مشین ٹھیک کر کے دینے لگا تھا، یہ لڑکیاں کام کے بعد میرے گھر آتی تھیں اور کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز دے جاتی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ یہ سب چیزیں وہ میرے لیے لاتی تھیں، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ وہ یہ ساری چیزیں میرے دیور کے لیے لاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے ان لڑکیوں کو ڈانٹ دیا اور کہا،
میری مشین خراب ہے مگر تم لوگوں نے کام کیوں بند کر دیا ہے؟ میری بات سن کر ساری لڑکیاں اپنے اپنے کام پر لگ گئی، جبکہ میں اپنے دیور کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر اس نے دوپہر کو ہی گھر آنا تھا۔ تب تک مجھے صبر کر کے اس کا انتظار کرنا تھا۔ نہ تو میرے پاس موبائل تھا اور نہ ہی موبائل چلانا جانتی تھی۔ میں اس وقت فارغ بیٹھی تھی، کچن میں جا کر سبزی اٹھائی اور ان لڑکیوں کے پاس بیٹھ کر کاٹنے لگی۔ جب میں نے بانو کو ایک لڑکی کے کان میں یہ کہتے سنا، کاش بھابھی کے بجائے آج میری مشین خراب ہو جاتی۔ اس کی یہ بات سن کر دوسری لڑکی منہ چھپا کر ہنسنے لگی، جبکہ میں نہ سمجھی سے بانو کا چہرہ دیکھنے لگی جہاں ایک عجیب سی حسرت تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلے بانو کی مشین ہی تو خراب ہوئی اور میرے دیور نے اس کی مشین اپنے کمرے میں کیوں ٹھیک کی تھی۔ اس بات نے مجھے اب حیران پریشان کر دیا۔ شاید اس وقت میں فارغ بیٹھی تھی، دوپہر ہوئی تو میرا دیور گھر آ گیا۔ میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اسی لیے دیور نے جو ہی گھر میں قدم رکھا میں نے اس سے کہا، آج تمہاری بھابھی کی مشین خراب ہو گئی ہے، جلدی سے اسے چیک کرو۔ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا جہاں میری مشین رکھی تھی۔ دیور نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر میری مشین کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو میری مشین اچھی بھلی تھی مگر آج سب چلتی چلتی خراب ہو گئی، مشین میں کپڑا پھنس جاتا ہے۔ میرا دیور مشینیں ٹھیک کرتا تھا، اس نے میری مشین چلا کر دیکھی، مشین میں اب کپڑا پھنسا دیا تھا۔ دیور کہنے لگا، بھابھی آپ کی تو مشین کو زنگ لگ چکا ہے، رواں کرنی پڑے گی۔ میں کوری ان پڑھ تھی، بھلا خاک سمجھتی کہ مشین رواں کیسے ہوتی ہے۔ اسی لیے دیور سے کہا کہ مجھے ان باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں ہے، اسی لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ مجھے بہت سارے کپڑے سلائی کرنے تھے۔ دیر ہو گئی تو محلے کی وہ عورت دوبارہ میرے پاس کپڑے نہیں لائے گی۔ میری بات کے جواب میں دیور کہنے لگا، بھابھی آپ اپنے دیور کے ہوتے ہوئے ٹینشن کیوں لے رہی ہیں، میں ابھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیور میری مشین کے پرزے ٹھیک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دیور کہنے لگا، بھابھی یہ یہاں ٹھیک نہیں ہوگی، اسے میرے کمرے میں لے چلیں۔ دیور کی بات پر میں چونک کر اسے دیکھنے لگی، اندر ایسا کیا ہے جو باہر نہیں ہے؟ میرے پوچھنے پر دیور گھبرا گیا اور کہنے لگا، بھابھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اندر کمرے میں سارے اوزار رکھے ہوئے ہیں۔ دیور کی بات پر میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے سارے اوزار باہر لے آتی ہوں۔ میری بات پر دیور کہنے لگا، بھابھی وہ سارے اوزار بہت بھاری ہیں، آپ ان کو اکیلے نہیں اٹھا سکتی، اگر مشین ٹھیک کروانا ہے تو میرے کمرے میں لے کر آ جائے، ورنہ میں ٹھیک کر کے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ مجھے آج ہر حال میں اپنی مشین ٹھیک کروانی تھی، اسی لیے میں نے مجبوراً دیور کی بات مان لی اور اپنی مشین لے کر دیور کے کمرے میں آ گئی۔ مگر وہاں جا کر اس نے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً اس کے کمرے سے باہر آ گئی، میں اس کی بھابھی تھی۔ دیور تو دکان پر چلا گیا جبکہ میں اپنے ساس سسر کے کمرے میں آ گئی اور انہیں یہ بات بتا دی، جسے سننے کے بعد وہ کہنے لگے، بچہ ہے اسی لیے ایسی بات کہہ دی، ہم اسے سمجھائیں گے۔ مگر میں نے اپنے ساس سسر سے کہا کہ آپ کا بیٹا بچہ نہیں ہے بلکہ جوان ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ مگر ساس کہنے لگی کہ اس کے لیے لڑکی کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، آپ جس کو بچہ کہہ رہی ہیں وہ پہلے ہی اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے۔ میں نے بانو کے بارے میں ساس سسر کو بتایا تو ساس منہ میں انگلی لے کر حیران اور پریشان مجھے دیکھنے لگی۔ اگلے دن میرے ساس سسر نے دیور سے بانو سے شادی کے بارے میں پوچھا تو وہ تو جیسے اسی لمحے کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے شکرانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور فوراً شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں کچھ دن بعد بانو کے گھر اپنے دیور کا رشتہ لے کر گئی، اس کے گھر والوں نے بھی انکار نہ کیا اور یوں 6 ماہ کے اندر میرے دیور کی شادی ہو گئی۔ اس واقعے نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، جوان ہو جائیں تو ان کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت سے مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ بانو دلہن بن کر ہمارے گھر آئی تھی تو ہم دونوں مل کر کپڑے سلائی کرنے لگی اور یوں ہمارے گھر کی آمدن دگنی ہو گئی۔